नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह व मन तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरह निसा और माइदा कुछ हद तक तिलावत की तरावी में अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिक मैसेज ऑफ टुडे इज़ अगेन, हमारा ज़ाहिर कुरान का बेसिक मैसेज तो अगेन बिल्कुल ही एब्सोल्युटली सेम है, उसमें कोई चेंज तो नहीं होगा, लेकिन एक पैटर्न है। शुरू में अल्लाह ने पहले हमें बनु इसराइल या ज्यूज़ थे उनका कुछ डिफरेंस जो कर रहे थे वो बताया, फिर क्रिश्चियंस का बताया, लेकिन एवरीथिंग गोज़ बैक टू सूरह फातिहा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कि हमने मग़ज़ूब शुदा लोगों से में से भी नहीं बनना और ज़ाल यानी कि गुमराह लोगों में से भी नहीं बनना। एक तरफ तो मग़ज़ूब शुदा लोग ज़ाहिर है ज्यूज़ एंड ज़ाल गुमराह लोग क्रिश्चियंस, बट एट द सेम टाइम इवन हम मुसलमानों के अंदर भी अल्लामा दुर्र मंसूर में अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ने ग़ालिबन लिखा है ये बात कि मग़ज़ूब से और ज़ाल से मुराद ये भी हो सकता है कि मग़ज़ूब से मुराद वो लोग जो दीन में एक साबित शुदा मसला है उसके अंदर डिडक्शंस करते हैं, उसे कम करते हैं, यानी एक चीज़ साबित शुदा दीन के अंदर शरीयत का मसला है वो चल रहा है उसमें डिडक्शन कर दी, और ज़ाल से मुराद के एडिशंस कर दी। एक चीज़ दीन में साबित ही नहीं है और वो कर रहे हैं बैठ के, सुन्नत के मुताबिक अमल कबूल होगा और वही अमल बग़ैर सुन्नत के करेंगे तो वो रद्द हो जाएगा। आज दुनिया में तमाम के तमाम मुसलमानों में जहाँ भी देख लें, हमने इशा की नमाज़ पढ़ी जी, 4 रकात फ़र्ज़ नमाज फ़र्ज़ है, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा मैं 5 रकात पढ़ लूँ या 6 रकात पढ़ लूँ। हाँ, वो 6 रकात पढ़ेगा, आखिरी 2 रकातें लग़्व हो जाएंगी। तो सुन्नत से जो मसला साबित होगा उसमें जितने भी एडिशंस कर लें, वो 100 रकातों का एडिशन कर लें, वो कबूल ही नहीं होगा क्योंकि वो सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। तो जहाँ अमल करना ज़रूरी है वहाँ उस अमल को सुन्नत के मुताबिक करना भी ज़रूरी है। इसीलिए फरमाया वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह। ये क्यों फरमाया? जिस किसी ने रसूल की इताअत की, फ़क़द क़ाफ और दाल के साथ जब लफ्ज़ कुरान में आता है इसका मतलब होता है तहकीक, श्योरली। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ये फरमाने की वजह क्या थी? ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किसी ने आज तक नहीं देखा, अल्लाह को ये दुनियावी आँख नहीं देख सकती। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने कहा लम तरानी, आप मुझे नहीं देख सकते। इन दुनियावी आँखों से अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। तो अल्लाह का मैसेज हम तक पहुँचाने वाले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सारे, उन्होंने हमें अल्लाह का पैगाम दिया, और वो पैगाम देने में भी सबसे बढ़कर ज़ाहिर है फाइनली उसे कंप्लीट क्लोज करने वाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो इस पूरी कायनात को बनाने का मकसद इन इट सेल्फ खुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हमने देखते हैं आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तख्लीक किया, सूरह बकरा में उस दिन गुजरा, और अल्लाह ने फिर उन्हें जन्नत से निकाला किसी वजह से, और वो आता है रिवायात में कई साल तक कुरान में दुआ है रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ये पढ़ते रहे कि इसके थ्रू अल्लाह मुझे इस गलती से बरी ज़िम्मा करके आगे नेक्स्ट स्टेज पे ले जाए। बट फाइनली उन्होंने अल्लाह से एक दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली, अल्लाह मैं आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। और अल्लाह ने कहा कि आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम कैसे सुना? अभी तो लम अख़्लुक़हु, अभी तो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक भी नहीं की। तो उन्होंने फरमाया, जब आपने आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब आपने मुझे मिट्टी से बनाया, मेरे अंदर रूह फूकी और मैंने आँख खोली और आसमान पे देखा तवाई अलल अर्श किताब मकतूबा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा, मैं पहचान गया कि आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर कोई और हस्ती महबूब हो ही नहीं सकती, तो मैंने इसीलिए आपको उनका वास्ता दिया और अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ यही है, मेन मैसेज अगर इस पूरे के अंदर अगर आप देखते हैं, पहली चीज़
ہم نے دین سیکھنا کیسے ہے؟ وہ سیکھنا ہے سنت کے مطابق اور سنت سے. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان اٹ سیلف تو نہیں دیکھا، ایون صحابہ نے نہیں دیکھا. صحابہ نے دین سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم تک پہنچایا. تو یہ دین اسی طرح سے آگے چل رہا ہے. اس لیے جو کوئی بھی عمل سنت کے مطابق ہو، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت خود بخود کر لی. فائنلی میسج کلیئر ہوا. اب یہ قرآن کو بلانے کا مقصد، اللہ نے ہمیں ایک میسج دیا، ہمیں گائیڈ دیا کہ بھائی الحمدللہ رب العالمین، میری عبادت صرف عبادت کے لائق میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. الرحمن الرحیم، میں بہت ہی بڑا رحمان اور رحیم ہوں. یہ اللہ نے پہلی 3 صفات بیان کی تھی، ہم نے پہلے دن یہ ڈسکس کیا تھا. اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مالک یوم الدین بھی ہوں. الرحمن الرحیم کیسے ہوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، لو بلغت الذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک لا ابالی. تم گناہ کرو، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، یہ پورا ملٹن بھر دو گناہوں سے، پورا کینیڈا بھر دو گناہوں سے، اپنے پورا دنیا کیا یونیورس کے آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو لگا دو. پھر ایک مرتبہ بولو غفرت لک، اے اللہ میرے سے دل سے، سچے دل سے ایک مرتبہ اللہ سے صرف توبہ کرو، غفرت لک لا ابالی، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، آئی ڈونٹ ایون کیئر. بالکل اسی طرح سے جیسے ایک ڈیٹا ڈرائیو سے ڈیلیٹ ہو گئے، سب کے سب گناہ معاف ہو گئے. تو بالکل اسی طرح بہرحال اس صورت کا آج کا جو اسپیسیفکلی میسج تھا وہ ایگزیکٹلی یہی تھا. اسی لیے جب قاری صاحب نے سورہ نساء کی تلاوت فرمائی، اسائڈ فرام آل دیٹ، ظاہر ہے اس میں عورتوں کے بہت سارے معاملات ہیں، نکاح، طلاق، اطاق ایٹسیٹرا، بہت سارے دوسرے مسائل بیان ہو رہے ہیں شریعت کے اور وراثت کے معاملات کے اندر. کتنی ہیرا پھیری. یہاں ہمارے کینیڈا میں تو آف کورس یہ پرابلم اتنا نہیں ہے سیویئر، بیکاز یہاں پہ تو نارملی ول کے بغیر کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کا لیکن اب جائیں پاکستان میں، انڈیا میں، ہمارے ملکوں میں وراثت کوئی کسی کو دینا، حق اس کا دینا صحیح سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے جو بیٹھا ہوا ہے سمجھتا ہے بس میرا ہی ہے سب. بہنوں کو تو دینا دور کی بات ہے، بھائی کو حق نہیں دیتا. خیر اٹ از اے ویری کامن. اور آج کی صورت ہم کھول کے دیکھیں وہ کیا فرماتی ہے کہ کسی کا حق ناجائز مارنا اتنا بڑا گناہ ہے. علم المیراث کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، علم المیراث نصف العلم، یہ نصف علم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ باقی جتنے مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں شریعت کے، وہ سب کے سب ایک طرف آدھے، اور آدھا علم جو علماء حاصل کرتے ہیں وہ صرف اور صرف علم میراث، یہ ایک طرف. اس کا اتنی پاور ہے، اور ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ میں ایسے اس سے بچائے. بہرحال اب اللہ نے اس صورت کے اندر خاص طور سے جو فرمایا، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں بیان کر دوں. لیبین، اللہ تمام مسائل بیان کر دیتے ہیں. ویہدیکم، اور تمہاری ہدایت کر دیتے ہیں. سنن الذین من قبلکم، جس طرح سے پہلوں کا جو طریقہ کار تھا تمام انبیاء کا، ہمارے بڑوں کا اور ہمارے اکابرین کا، وہ طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں. ویتوب علیکم، اور تمہاری توبہ کرتے ہیں تاکہ تمہارے گناہوں کو اللہ خود بخود معاف کریں. یہ اللہ چاہتے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف شیطان ہے. ایک طرف اللہ کی حق کی دعوت چل رہی ہے اور ایک طرف باطل کی دعوت چل رہی ہے. اللہ کا کیا ایم ہے کہ تم توبہ کی طرف، رجوع اللہ کی طرف آؤ. اور وہ لوگ جو اللہ سے دور بھگاتے ہیں ان کا کیا ہے؟ یتبعون الشہوات، وہ اپنی شہوات کی طرف، اپنی نفسی خواہشات کی طرف، اپنی ڈیزائرز، وشز، وانٹس کی طرف جاتے ہیں اور تمہیں اللہ سے دور کرتے ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. انسان بڑا ہی کمزور ہے. اللہ تو یہ چاہ رہے ہیں لیکن انسان کمزور ہے. یہ انسان کی غلطی ہے. ہم لوگ اتنے اپنے آپ کو، کیونکہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ پائے کا اور ظرف کا اور انٹیلیجنٹ، سپر اسمارٹ سمجھتے ہیں کہ وی نو ایوری تھنگ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ کان الانسان ضعیفا، یہ بڑا کمزور ہے. ایک پروڈکٹ ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں، فون ہوتا ہے، کوئی گاڑی ہم لیتے ہیں، اس پروڈکٹ کا ایک مینوفیکچرر ہوتا ہے، ایک فیکٹری ہوتی ہے، ایک بنانے والا ہوتا ہے. وہ اس کی ساری ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس کی ایک ساتھ میں کوڈ بک آتی ہے. ایون ایک بچے کا چھوٹا سا ٹوائے ہوتا ہے، اس کے باکس پہ لکھا ہوتا ہے ڈو دس 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 دیٹ کے لیے نو 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 نو، یعنی یہ کام کرنے سے یہ ٹوائے خراب ہو سکتا ہے اور یہ کام کرنے سے یہ صحیح رہے گا. گاڑی کے اندر جاتے ہیں، اس کی مینول ہوتی ہے، کوڈ بک ہوتی ہے، اس پہ سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں. جی یہ گاڑی کے انجن کو اس طرح سے میکسیمائز پرفارمنس کے لیے کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے اس کی پرفارمنس پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو جو مینوفیکچرر آف دیٹ پروڈکٹ ہوتا ہے
اسے اصل میں معلوم ہے کہ اس پروڈکٹ کے لیے کیا بینیفیشل ہے اور کیا اس سے نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک بندہ آئی فون لیتا ہے, وہ آئی فون کی ویب سائٹ ایپل کی جاتا ہے, دیکھتا ہے یار یہ اس کام سے میرا فون خراب ہو سکتا ہے, میں بیٹری کی میکسیمائزیشن کے لیے کیا کروں, میں اس کی پرفارمنس کے لیے کیا کروں. لیکن جو ہماری اپنی ذات ہے, ہمارا اپنی تخلیق ہے ہماری انسان کی, اس کا جو مینوفیکچرر ہے, وہ مینوفیکچرر ہمیں جو ہماری کوڈ بک, ہماری گائیڈ لائن ہمیں دے رہا ہے, اس میں سب لکھا ہوا ہے. ہم لوگ ہیں کہ اس پہ عمل کرنے کے لیے, اس پہ ذرا سا بھی غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اسی لیے فرمایا ان کان الانسان ضعیفا, یہ بہت ہی کمزور ہے. اور ساتھ میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, کہ اگر تم بڑے میجر گناہوں سے بچ جاؤ تو اللہ خود بخود تمہاری مغفرت فرما دیں گے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما, کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر ظلم نہیں فرماتا, کسی جان پر ظلم نہیں کرتا اللہ. اگر تم نے ایک رائی کے ذرے کے برابر, ایک ایٹم کے برابر بھی نیکی کی ہے, اس کا اجر ملے گا. اور نہ صرف یہ کہ اس کا اجر ملے گا, یضاعفها, اللہ اس کو بڑھائیں گے, ملٹیپلائی کریں گے, ملٹی فولڈز اجر آپ کو عطا فرمائیں گے اس کا. ایک روایت میں آتا ہے 10 گنا, ایک قرآن میں کیا آیت ہے 700 گنا آتا ہے. تو وہ تو اس نیکی کا اگینسٹ ہو گیا 700 گنا. اور یضاعف اور مزید بڑھانا, وہ اللہ جتنا مرضی چاہے, اللہ کی باؤنٹیز اور بلیسنگز کی کوئی لمیٹیشنز تو ہے نہیں. بہرحال جسٹ ٹو کنکلوڈ دس ٹاپک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے ہم عام آدمی کے لیے اسے کنکلوڈ کرنے کے لیے آسان لفظوں میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, تو تم کان لگا کے سنو. یا تو اس میں either there is a do or there is a don't, یا تو کوئی کرنے کا کام آ رہا ہے یا کوئی نہ کرنے کا کام آ رہا ہے. تو تم کان لگا کے دھیان سے غور سے سنو یہ بات کیا ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور پھر جو تمہارے علماء ہیں ان سے مشورہ کر کے ان کی بات سن کے اور ان کی اطاعت کرو. اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلے کے اوپر ایک اوپینین یہ ہے اور ایک اوپینین یہ ہے اور لوگوں میں کنفیوژن ہو گیا, تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, پھر اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سے دین سکھایا ہے وہ بالکل اسی طرح سے کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا. اور جو یہ کرتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, تو پھر فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, ان کے ساتھ اس کا آخرت میں انجام ہوگا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں بننے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہے نہیں. آج ہم یہاں ہیں, کل نہیں ہے, کس کو پتہ. اینما تکونوا, آج قاری صاحب نے پڑھا اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں بھی ہو چھپ جاؤ, کسی اندر ڈنجن میں جا کے چھپ جاؤ, یدرککم الموت, تمہیں موت آ سکتی ہے جب اللہ چاہے گا. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, لافٹی مینشنز کے اندر جا کے چھپ جاؤ. بڑے بڑے جو ٹاورز ہوتے ہیں, لافٹی کنسٹرکشن جس کو بولتے ہیں, بروج کہتے ہیں ٹاور کو بڑے, اور مشیدہ بالکل لافٹی بڑے کنسٹرکشن کے ٹاورز, ان کے جا کے بنیت انڈر چھپ جاؤ. یدرککم الموت, جب آنی ہوگی تو آ کے رہے گی, کوئی نہیں بچ سکتا اس سے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف دعا ہی ہے کہ اللہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنوں میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح معنوں میں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے مسائل صرف نماز سے متعلق اور اس طرح سے کہتے ہیں وضو کے مسائل, اسی طرح سے آج قاری صاحب نے پڑھے فاغسلوا وجوہکم, وضو کا طریقہ آتا ہے قرآن میں. اور دوسری چیز آتی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ ہم نے اس نماز کو تمہارے لیے وقت پر فرض کیا. ابھی ایک اگر نماز کا وقت ہوا ہی نہیں تو وہ نماز فرض ہی نہیں ہوئی. اگین یہ وہی سنت اور غیر سنت کا مسئلہ آ جاتا ہے. نماز فرض ہوگی جب نماز کا وقت انٹر ہوگا. ابھی اگر نماز کا وقت انٹر ہی نہیں ہوا تو نماز ہم پر فرض ہی نہیں ہوئی. اب اگر اس ٹائم میں بیٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لوں تو میری فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی, کیونکہ وہ غیر خلاف سنت ہوگی. چاہے میں بولوں میں 100 رکعت پڑھ لیتا ہوں, پوری رکعت میں فجر نہیں پڑھوں گا, معافی پھر اس کی پھر بھی نہیں ہوگی. وہ 100 رکعت اس 2 فرض فجر کے پڑھنے کے برابر نہیں ہے, کیونکہ وہ فرض ہے, یہ نفل ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔